रोशनी 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 रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजीएन चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है रोशनी। इस प्रोग्राम में हम उस रोशनी का जिक्र करते हैं कि जो रोशनी हमें अंधेरों से बाहर निकालती है, हमारी दुनिया और आखिरत को रोशन करती है। और मेरा ख़्याल है कि आज जिस रोशनी का मैंने ज़िक्र करना है, जो रोशनी आप तक पहुंचानी है, जी हाँ, वो नूर, वो रोशनी असल में देखा जाए तो तमाम की तमाम चीज़ें जो दुनिया में रोशन है वो उसी की वजह से है। जी हाँ, जिस भी चीज़ को दुनिया में अगर नूर मिला है, रोशनी मिली है, हिदायत मिली है और जो कुछ मिला है, मुझे लगता है कि उसी शे से मिला है और उसी रोशनी से मिला है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा महब्बत इलाही की रोशनी। जो लोग दुनिया में कामयाब हुए, जो रोशन हुए, जिन्होंने दुनिया भी कमाई, आखिरत भी कमाई, जो कामयाब तरीन लोग हैं, दूसरी ज़बान में कहें तो वो लोग कि जो मकाम रिज़ा पर फाइज़ हुए, अल्लाह पाक की रज़ा उन्होंने हासिल की, वो लोग जिन्होंने जन्नत का मुज़दा पाया, जन्नत में जाने का गोया कि उन्होंने मौका हासिल किया, जन्नत पाने में वो कामयाब हो गए, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो गए। यकीनन वो जो रोशन हैं वो अल्लाह की मोहब्बत ही से रोशन हुए हैं। एक चीज़ हमें सहाबा इकराम में देखें, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में देखें, कॉमन मिलती है कि सब के सब अल्लाह पाक से बे इंतहा मोहब्बत करने वाले थे। और मैं इस वजह से भी अल्लाह पाक की मोहब्बत को रोशनी कह रहा हूँ, जिस दिल में रब की मोहब्बत का नूर ना हो, नाजरीन, वो दिल सियाह है, वो दिल काला है। मैं कहूँगा कि अगर इंसान को अल्लाह से मोहब्बत ना हो तो उसके कोई आमाल किसी काम के नहीं है। ज़िंदगी में वो चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका आगे बढ़ना दर हकीकत अपने आप को जहालत के अंधेरे में ले जाना ही होगा, अंधेरे ही में धकेलना होगा, इसलिए कि मोहब्बत इलाही के बग़ैर चारा नहीं है। ईमान की हलावत, ईमान की ताकत, ईमान की रोशनी भी मोहब्बत इलाही की रोशनी ही से गोया कि आगे बढ़ रही होती है। बहुत कुछ है अल्लाह पाक की मोहब्बत में। क्या है मोहब्बत, क्या है मोहब्बत के तकाज़े, अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वालों के वाक़यात क्या हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह पाक से किस कदर मोहब्बत की है, गोया कि इस मोहब्बत की रोशनी से अपने आप को, अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को किस कदर रोशन किया है, आज हमने इसी का ज़िक्र खैर करना है। आप मेरी पूरी गुफ्तगू को सुनिएगा, लेकिन इस नीयत के साथ सुनिएगा कि इंशाअल्लाहुल करीम हम भी अपने रब से मोहब्बत में कामिल होंगे। और हाँ, कोई ये कह नहीं सकता कि मैं रब से मोहब्बत नहीं करता हूँ। जी हाँ, सच्ची बात तो ये है। मुझे यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कौल याद आ रहा है। आप फरमाते हैं कि जब तुझसे कोई सवाल करे ना कि तू रब से मोहब्बत करता है या नहीं, तो खामोश हो जाना। पूछा गया क्यों, खामोश क्यों हो जाए? कहा कि अगर तू कहेगा कि मैं रब से मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि मोमिन तो रब से मोहब्बत करने वाला होता है। और अगर तू कहेगा कि मैं रब से मोहब्बत करता हूँ तो अपनी बात में झूठा साबित होगा। झूठा इसलिए साबित होगा कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के अंदर जो आमाल होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो ऐसी चीज़ें कि जो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के अंदर पाई जाती है, चूँकि वो तेरे अंदर नहीं है, तेरे पास अच्छे आमाल नहीं हैं, तेरे पास इबादतें नहीं हैं, तेरे पास रियाज़तें नहीं हैं, तो अपने इस कौल में झूठा साबित होगा कि मैं रब से मोहब्बत करता हूँ। लिहाजा आफ़ियत इसी में है कि जब कोई पूछे ना कि रब से मोहब्बत है या नहीं, तो खामोश हो जाना, ताकि तेरे अयूब पर पर्दा रहे, हाँ, तेरे राज़ों में जो है वो पर्दा रहे और तू पर्दे ही में रहकर अपने आप को महफूज रखे। बहरहाल, ये भी मोहब्बत वालों के अंदाज़ होते हैं, ये हमें सिखा भी रहे होते हैं और डरा भी रहे होते हैं, और हमें एक बोलते हैं ना कि एक पैमाना भी देते हैं कि ज़रा हम अपने आप को चेक कर लें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं,
کہیں ہم میں وہ طاقت ہے کہ نہیں کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکیں ہم میں رب سے محبت کرتا ہوں؟ یہ تو دروازہ بندی ہو گیا نا کہ کوئی کہے کہ میں رب سے محبت نہیں کرتا، معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بات یہی ہے، ڈور ہمارے لیے جو اوپن ہے وہ یہی ہے کہ ہم رب سے محبت کریں اور اپنے دعوے میں سچے بھی ہوں کہ ہم وہ اعمال کریں کہ جو رب سے محبت کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محبت کیا ہے، محبت کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیں کہ طبیعت کا کسی بھی لذیذ چیز کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی پسندیدہ چیز ہے، کوئی بھی پسندیدہ ایک شے ہے جس کی طرف بندے کا میلان ہو جائے، اس کی دل کا جھکاؤ ہو جائے، گویا کہ وہ توجہ کا مرکز ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ مزید بھی آپ سنیں کہ اللہ پاک سے محبت سے مراد کیا ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے سن لیا کہ محبت کیا ہے، کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا، نفس کا مائل ہو جانا اور خیالات میں اور اپنے ارادوں میں اسی چیز کو بسا لینا، یہ محبت تو ہے۔ لیکن محبت الہی سے مراد کیا ہے؟ تو لکھا گیا کہ محبت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی تعظیم ہے۔ بندہ اللہ پاک کا قرب حاصل کریں اور اس کی تعظیم بجا لائے، ہر حال میں رب کے قرب میں رہے، ہر حال میں رب کی تعظیم بجا لائے، یہ اس سے محبت کرنا ہے۔ مزید حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا، فرماتے کہ محبت الہی یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے بندے کی اللہ سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم بھی ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! وہ تمام طبعی رغبتوں اور خواہشات سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے اپنا سر یہ جھکا دیتا ہے اور اسے کمال اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ باتیں ہو سکتا ہے کچھ جملے آپ کے لیے ٹف ہوں لیکن نہایت ہی شاندار ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ رب کے قرب میں رہے، اللہ پاک کی رضا والے کاموں میں لگا رہے اور غیر کی محبت، غیر سے وہ متنفر ہو جائیں، ان سے انحراف کر لیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اگر کوئی بھی دنیا کی شے رکاوٹ بنتی ہو نا تو وہ رکاوٹ دور ہو جائے، وہ رکاوٹ رہے ہی نہ۔ رب کی محبت ہے تو ساری کامیابیاں ہیں۔ اب دیکھیں نا ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذرا سے میں اگر دنیا سے جو محبت کرنے والوں کی مثالیں دوں تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کر رہا ہے تو اس کی ہر بات کو مانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص ہے، کوئی عورت سے محبت کر رہا ہے، کسی پر دل آ گیا ہے، اس کو دل دے بیٹھا ہے، عشق مجازی میں اگر وہ پڑ چکا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہر بات کو مان رہا ہے، اس کے ہر کام کو فالو کر رہا ہے۔ یعنی جو عشق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، جس کی شریعت نے بھی اجازت نہیں دی ہے، اس طرف اتنا میلان، اس کی اتنی اطاعت، اور جو حقیقی محبت ہے، جو رب کی محبت ہونی تھی، اس کے تقاضوں پر بندہ عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں محبت کرنی ہے اور اپنے رب سے کرنی ہے۔ اپنے رب کی محبت کا جو نور ہے، اپنے رب کی محبت کی جو روشنی ہے، اس کو دل میں بسانے کی کوشش کرنی۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ محبت یہ روشنی ہی ہے، یہ دل کی اس کیفیت، اس نور ہی کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر تو نہیں ہے نا کہ ہمارے اندر انسٹال کر دیا جائے جس کو ہم محبت کا نام دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جذبات ہی ہے، یہ محسوسات ہی ہے، یہ کیفیات ہی ہے کہ جس کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں کہ بندہ قرب الہی میں رہے، اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہے، راضی بر رضائے الہی رہے، اللہ پاک کی اطاعت میں لگا رہے، اللہ پاک کے ذکر میں ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی تو ہے اللہ پاک کی محبت کے تقاضے، یہی تو ہے محبت الہی کی وہ روشنی جو دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو روشن کرتی ہے، کامیاب کرتی ہے
اور ہر وہ اندھیرا کہ جو زندگی میں ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے یا ہماری آنکھوں میں ہے، ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے دنیا کو اندھیروں میں دھکیلا ہوا ہے، اگر میں اندھیروں کی بات ذرا تفصیل سے کروں تو بیماری کا اندھیرا ہے جناب، ہمارے ساتھ پریشانیوں کا اندھیرا ہے، ہمارے ساتھ تکالیفوں کا اندھیرا ہے، ہمارے پاس جناب بے روزگاری کا اندھیرا ہے، ہمارے پاس جناب قطع تعلقی کا اندھیرا ہے، ہمارے پاس ڈپریشن ہے، ہمارے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے پرابلمس ہیں۔ ان تمام کے تمام اندھیروں کو دور کرنا ہے، تاریکیوں کو دور کرنا ہے۔ ہمارے دن جو رات بن چکے ہیں، ہماری رات تو رات ہے ہی، لیکن ہمارے جو دن بھی تاریک ہو چکے ہیں، ان تمام چیزوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ پاک سے محبت کرنا ہوگی اور اس کے تقاضوں کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر آپ ایک آیت کریمہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے متعلق کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ کس قدر اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم مومن ہیں؟ کیا اب جو ڈیفینیشن میں بیان کرنے جا رہا ہوں کیا اس پر ہم کھرے اترتے ہیں؟ ہم سب نے اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ ہے اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اشد حبا للہ کا جملہ یہاں پر ہے۔ اشد سب سے زیادہ محبت مومن اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اپنے رب سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتے، نہ وہ ان کے والدین سے ویسے محبت کریں گے، نہ ان کے اعز و اقربا سے ویسے محبت کریں گے، نہ ان کے آباء و اجداد سے ایسی محبت کریں گے، نہ ان کو مال سے محبت ہوں گی، نہ ان کو اپنی اولاد سے ویسی محبت ہوں گی، نہ ہی دنیا کی کسی شے سے ویسی محبت ہوں گی جیسی محبت اپنے رب کے ساتھ ہوں گی۔ یہ مومنین کی گویا کی ڈیفینیشن کو بیان کیا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ذرا میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم کس سے زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر جو احساسات ہیں، ہمارے اندر جو کیفیات ہیں، وہ رب سے محبت کرنے کی زیادہ ہے یا غیر سے محبت کرنے کی زیادہ ہے۔ مزید بھی سنیے، حضرت سیدنا ابو زرین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے آیت کریمہ کے تحت آپ نے سنا کہ ایک ایمان والی کی صفت کیا بیان کی گئی، اب حدیث مبارکہ کے تحت آپ سنیے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ گویا کہ بتا دیا گیا کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب ترین جو ہو وہ اللہ اور اس کے رسول ہوں، یہی ایمان ہے۔ ایمان کسی اور دوسری تیسری چیز کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو نام ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کے بعد پھر دیگر تقاضے ہیں کہ جناب بندہ اس پر بھی ایمان لائے، بندہ ان کو بھی جناب ضروری سمجھے، بندہ آخرت پر بھی ایمان رکھے، بندہ موت پر بھی ایمان رکھے، بندہ بعد الموت اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھے۔ یہ تو سیکنڈری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کا معاملہ ہو اور محبت میں کامل ہو۔ حقیقتاً ایمان یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے حقیقی محبت کرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بے انتہا محبت کی ہے، تو یہاں پر میں سر فہرست ذکر کروں گا ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے سرور، جی ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی ذات گرامی، آپ کا انداز مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ یہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے رب سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ہمیشہ اطاعت الہی میں مگن رہنا، ہمیشہ خوف و خشیت کا عالم رہنا، ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرنا، جی ہاں طویل رکوع، طویل سجدے، تلاوت قرآن کا سلسلہ، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ کبھی حمد کے ذریعے،
تو کبھی استغفار کے ذریعے حمد باری تعالیٰ آپ دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی اذکار ہیں جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں کہ صبح و شام آپ اپنے رب کی حمد کرتے تھے، اس کی پاکی بیان کرتے تھے، اس کی کبریائی بیان کرتے تھے، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو التجائیں کرتے تھے، جو مناجات کرتے تھے، اپنے رب کو پکارتے تھے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف محو رہتے تھے، کہیں غاروں میں تو کہیں جناب تنہائی اختیار کر کے۔ جی ہاں، انداز یہ ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی راتیں ایسے گزرتی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، آپ طویل قیام کرتے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، محبت الہی میں سرشار ہو کر میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ان پر آپ عمل پیرا ہوئے کہ آپ طویل قیام فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پہ ورم پڑ جاتا، سوجن آ جاتا۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ گفتگو کر رہا ہوتا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے محبوب قیام کرو لیکن قلیل کرو، ذرا کم کر دو، اپنے آپ کو تم تکلیف میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ قرآن کریم میں اس مفہوم کی اور بھی آیتیں موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ یہ محبت کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ محبوب خود کہے کہ اب بس بھی کرو، محبوب خود کہے کہ بس اب اتنا نہ کرو کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ یہ ہوتے ہیں محبت کے تقاضے۔ بندہ محبت کرے تو اتنے اعلیٰ معیار کی کرے کہ محبوب خود کہے کہ محبت کیسی ہے، یہ انداز کیسا ہے، یہ معاملہ کیسا ہے۔ یہ والے انداز محبت کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبت الہی کی روشنی سے سرشار، بلکہ اسی نور کو آپ منتقل کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تخلیق بھی نور الہی ہے، تمام کے تمام آپ کے آباء و اجداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نور جس سے آپ کی تخلیق ہونی تھی وہ منتقل ہوتا ہوا آیا۔ گویا کہ آپ کی اصل دیکھا جائے تو اللہ پاک کے نور ہی سے ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جس کی تخلیق ہی نور خدا سے ہوئی، وہی اگر اللہ پاک کی محبت کا نور نہ پھیلائے تو پھر کون پھیلائے؟ اب یہ روشنی منتقل ہوئی محبت الہی کے صحابہ اکرام میں۔ صحابہ اکرام کا انداز گرامی دیکھیں تو یہی والا معاملہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن تلاوت قرآن کرنے کا انداز آپ دیکھیں کتابوں میں موجود ہے، قیام کرنے کا انداز کتابوں میں موجود ہے، عبادت و ریاضت کا انداز جناب کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امور کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت میں محو ہیں، اللہ پاک کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں آپ مشغول ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، بلکہ آپ کی شہادت ہوئی اس وقت کی جب آپ تلاوت قرآن ہی میں مشغول تھے۔ سبحان اللہ، گویا کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر اللہ پاک کا نور حاصل کر رہے تھے، محبت الہی کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے۔ قرآن یہ نور ہدایت ہی ہے، قرآن یہ اللہ کا نور ہی ہے، اور محبت الہی کا نور حاصل کرنا ہے تو قرآن سے بہتر اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے فرامین کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور احکامات کو پڑھیں اور اپنے آپ کو روشن کرنے میں لگا رہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی محبت الہی کے نور کو لے کر آپ نے کیا کیا نہیں کیا، آپ نے وہ بولتا نا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے نہ کیا ہو۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کی، ہمراہی اختیار کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محبت الہی میں آپ ہی ثابت ہوئے۔ کئی ایسے اقوال، کئی ایک ایسے اعمال ہیں جس کا یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن میں ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں۔ مزید آپ آگے آئے، تابعین کی طرف آئے، تبع تابعین کی طرف آئے، اور سچی بات تو یہی ہے کہ ہم ان کی باتیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے محبت الہی کی روشنی سے اپنے آپ کو سرشار کیا تھا۔ اب صحابہ اکرام کے بعد اگر ہم تابعین، تبع تابعین کو دیکھیں تو سبحان اللہ، وہ محبت الہی کی روشنی جو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اب چونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھتے تھے نا، سفر و حزن میں ساتھ ہوتے تھے، مکان عالیشان میں
آپ حاضری دیتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے والہانہ محبت کرتے ہوئے دیکھا اپنے رب سے، تو پھر کیا ہوا؟ خود بھی اللہ پاک سے محبت کرنے لگے۔ اب یہ محبت الہی کا نور تابعین میں منتقل ہوا۔ ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، ظاہری پردہ فرما گئے۔ اب یہ زمانہ گزرتا گیا، وقت بدلتا گیا، اور تابعین جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام اپنے رب سے کس قدر محبت فرمانے والے تھے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے مومنین کی صفات کا مطالعہ کیا، تو سر فہرست پایا کہ یہ تو سب کے سب اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کی اہم ترین صفت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا سلسلہ تابعین نے بھی کمال کیا۔ سر فہرست اگر میں یہاں پر ذکر کروں، ہمارے اور آپ سب کے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رہے ناظرین کہ آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زیارت بھی کی ہے۔ بہرحال آپ نے بھی جو اللہ پاک سے محبت کی ہے وہ کمال کی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک پوائنٹ ضرور لینے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے یہاں پر عموماً وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب ہم تو دنیا دار ہیں، ہم کو تو وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم نمازیں پڑھیں، ہم کو تو وقت نہیں ملتا کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم کو تو اطاعت الہی کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں تو بولتا نا کہ وہ ہمارے پاس ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک سے محبت کا اظہار کریں، بس ہماری دنیا چل رہی ہے تو چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ میں لکھا گیا کہ آپ پوری رات میں قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ وہ بھی صرف قرآن نہیں پڑھتے، نماز کی حالت میں آپ قرآن کریم کا ختم فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، پوری رات قرآن کریم کا ختم فرمانا، قیام اللیل میں مشغول رہنا، اور جناب اس کے علاوہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شہر بغداد میں جو کپڑا کسی تاجر کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ کپڑا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود ہوتا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کے کئی ایسے پارٹنر ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ سے پیسہ لیا ہوا تھا، مال لیا ہوا تھا، اور اس کے رجسٹر بھرے ہوئے تھے، وصولی آپ نے نہیں فرمائی، اور اس طرح آپ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے کہ کئی لوگوں کی گویا کہ فیملی آپ کے ذریعے سے چلا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے وقت کے مالدار شخص ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا بیس نہیں چھوڑا، اپنی بنیادوں کو انہوں نے مضبوط کیا، اس کو پکڑے رکھا، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے والہانہ محبت کرنا۔ اچھا، اب ہم اس کی مثال آپ کے شاگردوں میں دیکھ لیں، امام ابو یوسف میں دیکھ لیں، امام محمد میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ دیگر بھی پھر ان کے شاگردگان میں دیکھ لیں، امام بخاری ہیں اور امام شافعی ہیں، اور دیگر اس طرح کے جو اشخاص ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، یہ سب تو ان کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں نا۔ یہ سب بھی اپنے انہی اکابر کے اس انداز کو لیتے ہوئے آگے بڑھے، اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت کرنے والے تھے۔ ان بزرگوں کی زندگی، ان بزرگوں کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں ناظرین کہ ہمیں بھی اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے، اور ٹوٹ کر کرنی چاہیے۔ وہ بولتے ہیں نا کہ محبت کے درمیان میں کوئی آئے تو ہم اس کو ہٹا دیں اور اپنے رب ہی سے محبت کریں، اپنے رب سے صلح کر لیں، تو پھر انداز بدل جاتے ہیں۔ پھر رب سے محبت کرنے والوں کے جو انداز ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں، نتیجے بدل جاتے ہیں، ان کی آخرت سنور جاتی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ کے سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ہم نے ایک محل دیکھا، بڑا عالیشان محل تھا، جی ہاں، اور جناب ایسا عالیشان محل ہم نے اس سفر میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک باندی ہے جو کچھ اشعار گا رہی ہے اور گنگنا رہی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب بدل گئے لیکن تو نہیں بدلا، سب نے اپنے آپ کو رب کی محبت میں بدل دیا لیکن تو نہیں بدلا، ساری چیزیں بدل رہی ہیں لیکن انسان تو نہیں بدل رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ قریب ہی ایک شخص تھا جو جناب چادر اوڑے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ زار و قطار رو رہا تھا،
اور اس باندی سے کہہ رہا تھا کہ اور گا اور گا، اور وہ روتے جاتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس نے گانا بند کر دیا۔ اب یہ شخص، یہ فقیر، یہ جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ مزید اصرار کرنے لگا کہ یہ شعر اور گا۔ ہے افسوس، سب بدل گئے لیکن میں نہ بدل سکا، ساری چیزیں بدل گئی لیکن میں نہ بدل سکا، بس یہ کہتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس باندی سے کہا کہ تو یہ اشعار کو گاتی رہے، اس اشعار کو پڑھتی رہے۔ وہ باندی اس فقیر کے قریب گئی اور ان اشعار کی تکرار کرتی رہی۔ پھر وہ زار و کتار دوبارہ سے رونا شروع ہوا، اور پھر اب کی بار تو اس نے، بولتے نا کہ اس قدر جو ہے وہ چیخ ماری، اس قدر گریا وہ زاری کی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے کہ ہمیں بڑا صدمہ ہوا کہ یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں رشک بھی تھا کہ دنیا سے گیا ہے تو اللہ کی محبت میں گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن جب صبح کے وقت میں ریٹرن آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اس محل کے باہر ہے، جنازہ تیار ہے، اور جو مکان کا مالک ہے وہ بھی جنازے میں ہے، قاضی بھی اس وقت کا اس جنازے میں شریک ہے۔ اس فقیر کے جنازے کے ارد گرد گویا کہ ایک جمع غفیر ہے، اور ایک بہت بڑے لوگوں کا گویا کہ سیلاب وہاں پر امٹ کر آیا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، ننگے سر ہیں، ننگے پاؤں ہیں، اور گویا کہ یہ اس کے غم میں مبتلا ہے کہ یہ شخص دنیا سے گیا تو کتنا اہم شخص تھا کہ محبت الہی میں گیا، اور محبت الہی میں سرشار، محبت الہی میں فنا ہوتے ہوئے اس دنیا سے یہ گیا ہے۔ کاش ہم بھی اپنے رب سے ایسی محبت کرتے۔ اچھا، قبرستان گئے، جب اس فقیر کو، اس شخص کو دفن کر دیا گیا، جس مالک کا یہ مکان تھا، عالیشان جو محل تھا جہاں باہر یہ فقیر بیٹھا تھا، اور اس مالک کی باندی وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اب وہ مالک اعلان کرتا ہے، قبرستان کی فضا ہے اور مالک اعلان کرتا ہے، اے لوگو تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے تمام کے تمام باندیوں کو، غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے، میں نے اپنے محل کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میرے پاس اتنے اتنے ہزار درہم و دینار ہے، وہ سب بھی میں نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیے ہیں۔ اور پھر وہ اپنا جو قیمتی لباس ہے وہ بھی اتار دیتا ہے، سوائے ایک شلوار کے اس کے جسم پہ کچھ نہیں ہوتا۔ وقت کا جو حاکم ہے وہ اپنی 2 چادریں اس کو دے دیتا ہے کہ اللہ کے لیے 2 چادریں میری طرف سے قبول کر لو اور اس کو اپنا لو۔ وہ شخص وہ 2 چادریں لیتا ہے اور پھر وہ نامعلوم جگہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں مٹا دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی محبت میں دنیا کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم ذرا بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب چلے دنیا بھی اور جناب دین بھی، اللہ بھی تو مخلوق بھی۔ یاد رکھیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت یہ ایک میانے میں نہیں آ سکتی۔ آپ کہیں مخلوق سے محبت کریں گے، اللہ پاک سے بھی محبت کرنے کی آپ یوں کوشش کریں گے کہ جناب میں کمپرومائز کر لوں، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا کہ بندہ جب لوگوں سے محبت کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو احکامات الہیہ کو جناب پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی جناب دوست کی محبت نمازیں بھی چھٹوا رہی ہوتی ہیں، کبھی جناب والدین کی محبت نمازیں بھی قضا کروا رہی ہوتی کہ جناب چلے میں ماں باپ کے ساتھ کہیں پر نکل گیا۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے کہ جناب بندہ اللہ کی نافرمانی کرے اور کسی اور کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی کرے۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی شخص یہ کسی کو کہے کہ جناب تم میرے لیے اپنی داڑھی منڈوا لو، تم میرے لیے میوزک سن لو، تم میرے لیے یہ ڈرامہ دیکھ لو، تو ہرگز یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کتنے ہی بڑے مقام پر فائز ہو۔ ماں باپ سے بڑھ کر مقام و رتبہ کس کا؟ اگر ماں باپ بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کا کہے تو ان کی بھی نہیں سنی جائے گی، ان کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو سنیں اور اپنے رب سے محبت میں پختہ ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں ذرا یہاں پر کچھ طریقے مزید بیان کر دیتا ہوں کہ کون سے ہم ایسے کام کریں، یہ جناب کون سے ایسے طریقے اور اسباب اختیار کریں کہ جس کی بدولت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت
حاصل بھی ہوں اور اس محبت میں ہم کامل بھی ہوتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وجود عطا فرمانے والی ہستی سے محبت۔ ہم یہ غور کریں کہ یار مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں تو کس کی بدولت آیا ہوں؟ مجھے پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ اچھا، میرے پاس ہر جو چیز ہے نا وہ سب رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ رب میرا خالق ہے، وہ رب میرا مالک ہے، وہ رب میرا رازق ہے، جو مجھے اٹھا رہا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے، جو مجھے پلا رہا ہے۔ تو جب ساری کی ساری چیزیں میرا رب ہی مجھے عطا کر رہا ہے تو پھر اس سے محبت نہ کروں تو کس سے محبت کروں؟ تو یہ تصورات بھی انشاءاللہ ذہن میں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم کامل ہوتے رہیں گے۔ اچھا، اسی طرح بندہ دنیا میں محبت اسی سے کرتا ہے نا کہ جس نے اس پر احسان کیا ہو۔ ذرا بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں، ہم پر سب سے بڑھ کر احسان کس کے ہیں؟ گناہوں کے باوجود بھی جو رب رزق دے رہا ہے، یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ اس کی نافرمانیوں کے باوجود بھی یہ زمین پھٹ نہیں رہی، یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ جناب، اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی، اتنی نمازیں قضا کرنے کے باوجود بھی، غیبتیں کرنے کے باوجود بھی، سر عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے باوجود بھی، حقوق عامہ پامال کرنے، حقوق الہی پامال کرنے کے باوجود بھی ہمارے لیے اتنی راحتیں، آسانیاں ہیں، یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں نا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو ہمارے احسان اور بھلائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو دراصل یہ ہمارے لیے ہی مفید ترین ثابت ہوگا۔ اسی طرح مزید بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرتے جائیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ بھی عطا کیا، اللہ پاک نے مجھے آنکھیں دی، اللہ پاک نے مجھے ہاتھ دیے جن کے ذریعے میں دیکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اللہ پاک نے مجھے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے مجھے پیٹ دیے ہیں جن کے ذریعے سے میں چل رہا ہوں، اللہ پاک نے مجھے پیٹ دیا ہے میں کھا رہا ہوں، یہ دانت، یہ زبان، یہ منہ، پارٹس آف باڈی پر بندہ غور کریں، ارد گرد جتنی نعمتیں ہیں بندہ شمار کرتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، لیکن نعمتوں میں غور ضرور کریں۔ نعمتوں میں غور کرتا چلا جائے گا، اپنے رب کو یاد کرتا چلا جائے گا، اور رب کو جتنا یاد کرے گا اتنا ہی دل میں محبتیں یہ بڑھتی رہیں گی۔ صوفیہ کا انداز بھی یہی رہا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ جتنا اس کی نعمتوں کا چرچا کریں گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ محبت بڑھتی ہی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان پر جس چیز کی زیادہ تکرار ہوتی ہے وہ چیز دل میں قرار پا جاتی ہے، دل میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو زبان پر اپنے رب کا ذکر کریں، چرچا کریں، انشاءاللہ الکریم دل میں محبت پیدا ہو ہی جائیں گی۔ اور آخری بات، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سے محبت کریں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جو اپنے رب سے والہانہ محبت کرنے والے ہو، جن کو ہر وقت دنیا کی پڑی ہے، جن کو ہر وقت مال دنیا کی پڑی ہے، جن کو صرف فیوچر کی پڑی ہے کہ جناب میں نے یہ بن جانا ہے، وہ بن جانا ہے، یہ کما لینا ہے، وہ کما لینا ہے، جو اپنے رب کی محبت سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل تو سیاہ ہوگا ہی، دل دنیا کی طرف مائل ہوگا ہی، کہاں سے محبت الہی کا نور میسر آئے گا؟ خدا را اللہ پاک سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، علماء کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں علماء آخرت کی صحبت نصیب ہوں۔ اسی طرح ہم صلحاء کی صحبت اختیار کریں۔ مزارات اولیاء کی حاضری بھی میں سمجھتا ہوں کہ مفید ترین انشاءاللہ الکریم ثابت ہوگی۔ اسی طرح عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا کا جو مشکبار دینی ماحول ہے، آپ دیکھیں کہ نمازوں کی پابندیاں ہیں، پیر شریف کا روزہ ہے، مناجات افطار ہے، تہجد کی نمازیں ہیں، اوابین کی نمازیں ہیں، صلاۃ التوبہ کی نمازیں ہیں، اشراق چاشت کے نوافل جناب ادا کیے جا رہے ہیں، صلاۃ الحاجات ادا کی جا رہی ہیں، یہ سب اللہ پاک کی محبت میں اضافے کا سبب ہی ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کے مشکبار دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ پیارے پیارے روشن چہروں والے اسلامی بھائی انشاءاللہ الکریم محبت الہی میں اضافے کا باعث بنیں گے اور ہماری زندگی کو روشن کرنے میں، ہماری آخرت کو روشن کرنے میں انشاءاللہ الکریم ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اس کی محبت نصیب فرمائے اور اسی کی محبت میں جینا مرنا ہمارا مقدر فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ محبت کیا ہے، اللہ پاک سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، بزرگوں کا اللہ پاک سے محبت کرنے کا
کچھ انداز جو میں نے بیان کیا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روشنی 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 روشنی